बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया और मैं हूं किंजा मुमताज़ अब्बासी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उन्होंने CSS क्वालिफाई करने के बाद फॉरेन सर्विसेज का इंतखाब किया, सफारतकार बने, लेकिन फिर ब्यूरोक्रेसी के शोबे को उन्होंने खुदाफिज कह दिया और वकालत के शोबे से मुंसलिक हो गए। तो नाज़रीन, आज हम उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं अदनान हैदर रंधावा से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपके प्रोफेशन के बारे में जो भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े और हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, किन हालात में गुजरा, और अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। मेरा ताल्लुक बुरेवाला से है। बचपन वहीं पे गुजरा और बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं थी, मुश्किलात में ही गुजरा, लेकिन पढ़ाई में अच्छा था। तो स्कूल में हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, टॉप स्टूडेंट था। उसकी वजह से स्कूल में और शहर में एक इज़्ज़त का मुकाम था। तो बड़ा एक पुरएतमाद ज़िंदगी गुजरी बचपन में अपनी पढ़ाई की वजह से। ठीक है सर। सर, हमारे स्पेशली बहुत से CSS एस्पायरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि आपने जो है वो आपको CSS का ख्याल कैसे आया। अमूमन ये होता है कि आप हमारे घर में कोई बड़ा बहन भाई होता है या पेरेंट्स होते हैं, वो सिविल सर्विसेज में होते हैं, तो बच्चे भी फिर इंस्पायर होते हैं पेरेंट्स को देख के या अपने सिबलिंग्स को देख के। तो आपको CSS का ख्याल कैसे आया? आपने कितनी अटैम्प्ट्स दी? हमारी फैमिली में तो कोई CSS नहीं था। CSS का हाँ, अलबत्ता मेरे वालिद साहब को और वालदा को शौक़ था कि उनके बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, जैसे एक लोअर मिडिल क्लास में हर वालदैन की ख्वाहिश होती है। तो हम अच्छे स्टूडेंट थे सारे बहन भाई, और बड़े भाई मेरे मेरिट बना के मेडिकल कॉलेज चले गए और मेरा भी वही रूट था। लेकिन उस रूट में मैंने ख़ुद थोड़ी सी अल्ट्रेशन की और मैट्रिक के बाद मैंने FSC में एडमिशन तो लिया, लेकिन FSC में मुझे दिलचस्पी नहीं थी। तो मैंने एक तरह से सेल्फ़ एजुकेशन शुरू की, जो एक नॉर्मल कोर्स से हट के एक पब्लिक लाइब्रेरी थी वो ज्वाइन की, और वहाँ पे फिर मैं अपनी मर्ज़ी के टॉपिक्स पे मर्ज़ी की किताबें पढ़ता था। और साइंस की किताबों में फिर दिलचस्पी नहीं रही। आर्ट्स में हर तरह की किताबें पढ़ी, सोशियोलॉजी से लेके साइकोलॉजी से लेके बायोग्राफीज़, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, बहुत कुछ पढ़ा। तो उसमें फिर मुझे ये ख्याल आया कि मुझे अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए और एक लार्जर मकसद होना चाहिए लाइफ का, कि डॉक्टर इंजीनियर बन के एक नॉर्मल रूटीन की ज़िंदगी तो गुजारना आसान काम है। तो रीडिंग से मुझे पता चला, अखबार भी फिर पढ़ते थे, अखबारें 2, 4, 5 इंग्लिश उर्दू भी पढ़ता था, साथ रीडिंग भी करता था। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान को बड़े सीरियस चैलेंजेस का सामना है, और वो चैलेंजेस का पाकिस्तान के पास कोई सलूशन नहीं। 70 साल से पाकिस्तान जैसे भटक रहा है, इसे अपना रास्ता भी पता नहीं। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना ये जो एक लार्जर ऑब्जेक्ट है इसके लिए ज़िंदगी गुजारी जाए। तो फिर मैंने लॉ का इंतखाब किया, सोचना शुरू किया कि प्रोफेशन क्या होना चाहिए। तो उस ज़माने में फिर मैंने उस सारे पढ़ाई के बाद और गौर व फिक्र के बाद सोचा कि लॉ करना चाहिए। लेकिन जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, तो वो काफ़ी शॉक्ड हुए, क्योंकि छोटे शहरों में लोअर मिडिल क्लास में जो सबसे नालायक बच्चे होते हैं वो लॉ में जाते हैं, और हम सबसे लायक बच्चों में हमारा शुमार था। तो फिर मेरे वालिद साहब को बड़ा शौक़ था CSS का, तो एक तरह की मैंने उनसे साइलेंट कमिटमेंट की कि जी मैं आपको CSS भी करके दिखाऊंगा। और मैंने अपने आप से भी कहा कि ये इतना चैलेंजिंग एग्ज़ाम है, सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है, तो मैं अपने आप को टेस्ट करूंगा कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं। तो CSS का मैंने फ़ैसला किया एक मकसद के तौर पे नहीं, एक प्रोफेशन के तौर पे नहीं, एक स्टॉप ओवर के तौर पे। सर, आपने बात की कि आपको जो है वो काफ़ी एक यंग एज में ही रियलाइज़ हो गया कि आपने CSS करना है, लॉ करना है। तो आजकल अगर हमारी यूथ को देखा जाए तो वो कहते हैं कि हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई डायरेक्शन प्रोवाइड करने वाला नहीं है,
حالانکہ آج کل اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، سوشل میڈیا کی بات کریں، کافی ایسے پروگرامز ہیں جو سوشل میڈیا کے تھرو بھی رن ہوتے ہیں، کافی اپارچونیٹیز بھی ہیں. ہماری بیوروکریسی تو یہی کہتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے یہ ان کے لیے ایکسکیوز ہے کہ ہمارے لیے اپارچونیٹیز نہیں ہیں، یا سچ میں ان کے لیے جاب مارکیٹ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونے کی بجائے جو ہے وہ کانٹریکٹ ہو گئی ہے؟ دیکھیں، اگر تو سی ایس ایس کے پرسپیکٹیو میں آپ پوچھ رہی ہیں تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ سی ایس ایس میں تو اپرچونیٹیز موجود ہیں ہر کسی کے لیے. وہ ایگزام تو ایک اوپن ایگزام ہے، اور وہ ڈومیننٹلی میرٹ پہ ہوتا ہے. وہ اس میں ہو سکتا ہے کوئی کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوتی ہو، لیکن وہ بہت معمولی سطح کی گڑبڑ ہے. میجورٹی اور پری ڈومیننٹلی سی ایس ایس کا ایگزام میرٹ بیسڈ ہے. اور نہ صرف سی ایس ایس بلکہ سی ایس ایس کے علاوہ جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے یا پنجاب پبلک سروس کمیشن ہے، اسی طرح دوسرے صوبوں کے، ان سب میں میرٹ کی بہت زیادہ میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے. میرٹ کے بغیر ان میں بھرتیاں نہیں ہوتی. تو سی ایس ایس کی سیٹیں تو 250-300 ہوتی ہیں ہر سال میں، لیکن ہزاروں سیٹیں دوسرے ڈپارٹمنٹس میں آتی ہیں جو میرٹ پہ ہوتی ہیں. تو یوتھ کے لیے مقابلے کے امتحان کا آپشن موجود ہے. سر کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ہمارے جو سی ایس ایس اسپائرنٹس ہیں، جو سی ایس ایس آفیسر بننا چاہتے ہیں، سول سروسز میں جانا چاہتے ہیں، کہ کون سی ایسی اسٹریٹجی جو آپ نے بھی اپنائی، تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ ہاؤ ٹو بی کریٹو ان کیس آف سی ایس ایس؟ سی ایس ایس کے لیے تو پہلی شرط ہے کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ آپ کو سیلف ایجوکیشن کرنی پڑے گی. میں نے پہلی اٹیمپٹ میں 12ویں پوزیشن لی، تو اس کے پیچھے ایک راز کی بات یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ سیلف ایجوکیشن پہ ریلائی کیا. آپ لائبریریوں میں جائیں، کتابیں اٹھائیں، اپنے مرضی کے ٹاپکس پڑھیں اور پڑھتے جائیں، اور اپنا ویژن براڈ کریں. کیونکہ جو سلیبس کی کتابیں پڑھتے ہیں لوگ، ان کا ویژن بہت لمیٹڈ رہتا ہے. سی ایس ایس میں بہت براڈ ویژن چاہیے، اور وہ لائبریریوں میں ملتا ہے اور شوق سے پڑھنے کی وجہ سے ملتا ہے. تو پہلی شرط ہے کہ آپ بہت زیادہ محنت کریں. دوسری شرط ہے اپنے ذہن کو کھلا کریں، ہر طرح کی چیزیں پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر آپ ایک اسٹریٹجکلی پلان کریں سی ایس ایس کو. کہ سی ایس ایس ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بس کتابیں اٹھا کے پاگلوں کی طرح پڑھتے جائیں. اس میں بڑا اسمارٹلی پڑھنا پڑتا ہے. اور ہاں، بیک گراؤنڈ میں آپ کے بہت زیادہ نالج ہونا چاہیے، لیکن جب آپ بیٹھ جائیں سی ایس ایس کی تیاری کرنے، تو پھر میں نے جو کیا تھا، میں نے 9 مہینے کا ایک پورا پلان بنایا تھا بیٹھنے سے پہلے. اس میں میں نے ایک ایک دن کو پلان کیا تھا، اس کا ایک ایک گھنٹہ پلان کیا تھا. کہ مارننگ میں سب سے پہلے ڈان پڑھوں گا، اس کا ایڈیٹوریل پڑھوں گا، اسے ری رائٹ کروں گا. اسی طرح جنگ اخبار پڑھوں گا، اس کے ایڈیٹوریل پڑھوں گا. پھر اس میں ڈیلی ایسے رائٹنگ، ایڈیٹوریل کو جب آپ ری رائٹ کرتے ہیں تو وہ سارٹ آف ایسے رائٹنگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پھر جو پیئر آف ورڈز ہوتے تھے اور ایڈیمز ہوتے تھے، یہ ایسی چیز ہے جسے آپ کو ڈیلی پڑھنا پڑتا ہے. آپ ایک دفعہ یاد کر کے اگر آپ کہیں کہ میں 9 مہینے بعد ایگزام والے دن کر لوں گا، ویسے نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 مہینے کا ایک ایک دن اور ایک ایک گھنٹہ پلان تھا. اور اس پلان کے مطابق جب میں ایگزام تک پہنچا تو ہر چیز بہت اچھی تیار تھی. سر عام طور پہ جو ٹاپرز ہیں وہ سی ایس ایس ایگزامس کوالیفائی کرنے کے بعد ڈی ایم جی گروپ یا پولیس گروپ میں جانا پسند کرتے ہیں، تو آپ نے فورن سروسز کا انتخاب کیوں کیا؟ میں جیسے پہلے ایک سوال کے جواب میں آپ کو بتایا کہ سی ایس ایس یا بیوروکریسی میری زندگی کا مقصد نہیں تھا، اور نہ ہی ہے. آج بھی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں کوئی اٹریکشن نظر نہیں آتی. میرا مقصد تھا کہ ایک تو اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا، اور دوسرا میرا مقصد یہ تھا کیونکہ میرا ایک مشن ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کوئی اس کی خدمت کرنی ہے، اس کو ایک قوم بنانا ہے، اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور یہ جو راستہ بھولی ہوئی قوم ہے، اس کو کسی طرح کسی راستے پہ لگانا ہے. تو اس مشن کے راستے میں بیوروکریسی کیسے کام کرتی ہے، ہمارا بیوروکریٹک سسٹم کیسے چلتا ہے، اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہونا، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا. تو اس حوالے سے بھی پھر سی ایس ایس میں میں نے ایک نوکری نہیں کی. سی ایس ایس سے پہلے میں نے پی سی ایس بھی کیا تھا، اور اس میں مجھے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ کیسے چلتی ہے، اس کا 1.5 سال ایک براڈ سا آئیڈیا ہو گیا تھا. تو اس کے بعد دوبارہ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں پولیس یا ڈی ایم جی لے کے نہیں جانا چاہتا تھا. میں دنیا ایکسپلور کرنا چاہتا تھا، اور اسپیشلی بڑا فیسینیٹنگ تھا میرے لیے چائنا، کیونکہ چائنا بھی ایک اسی طرح بھولی ہوئی قوم تھی ہماری طرح، لیکن انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈا اور آج وہ سپر پاور بن گئے 60-70 سال میں.
اور ہم 60-70 سال میں مزید کھو گئے. تو مجھے بڑا ایک شوق تھا کہ میں چائنا دیکھوں. اب چائنا کیسے دیکھوں جا کے؟ تو ایک ہی راستہ مجھے نظر آتا کہ میں سی ایس ایس میں فارن آفس آپٹ کروں, فارن آفس میں پھر میں چائنا کی ایمبیسی آپٹ کروں, اور یہ میرا شوق پورا ہو گیا. فارن آفس بھی مجھے مل گیا. فارن آفس میں پھر اسپیشلائز ٹریننگ ٹاپ کی میں نے, تو وہاں پہ مجھے آپشن مل گیا لینگویج سلیکشن کا, تو اس میں نے چائنیز لینگویج آپٹ کی اور چائنا گیا. 2 سال چائنا کو میں نے فرسٹ ہینڈ اسٹڈی کیا, بکس بھی بہت سی پڑھی چائنا پہ, اور فرسٹ ہینڈ بھی دیکھا کہ وہ 70 سال میں انہوں نے ایک زیرو سے ہیرو کا سفر کیسے طے کیا ہے. اچھا سر, تو کافی وہاں سے میں لیسنس لے کے آیا واپس. سر آپ کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, اور چائنا بھی آپ گئے, آپ نے بتایا آپ نے چائنیز لینگویج سیکھی, تو ان کے ایجوکیشن سسٹم میں اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کون سی ایسی سملیرٹیز ہیں جو آپ کو دیکھنے میں ملی, اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہونی چاہیے؟ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کا اگر ون لائنر فیلئر میں آپ پوچھیں مجھے, تو میرا جواب یہ ہوگا کہ پاکستان اپنے بچوں کو ایک کنویں کا مینڈک بناتا ہے. ایک سلیبس ہے جس کا نہ حقیقت سے کوئی تعلق ہے. کچھ لوگوں کی تنگ نظر اور انتہا پسند سوچ کی خواہشوں پہ مبنی ایک ایسا ارریشنل سلیبس انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور وہ ہر بچے کو پڑھاتے ہیں, اس کا ذہن کھلنے کی بجائے بند ہو جاتا ہے. اور وہ بچے نہ یونیورسٹیوں میں پرفارم کر پاتے ہیں, نہ وہ پریکٹیکل لائف میں پرفارم کر پاتے ہیں. تو روٹ کاز پاکستان کی اس کا سلیبس ہے جو بہت ہی ناقص ہے اور بہت ہی نقصان دہ, اور میں کہوں گا زہریلا ہے, جو بچوں کے ذہن میں اتنا زہر بھر دیتا ہے. آپ دیکھیں ہماری ایک یوتھ, کسی عام ایوریج بندے سے بات کریں, وہ بہت انتہا پسند خیالات ہوں گے اس کے, بہت تنگ نظری ہوگی اس میں سائنس دشمنی ہوگی اس میں جو لبرل تھاٹس ہیں یا ویسٹرن کنٹریز کی جو پروگریس ہے, جو اس لبرل تھاٹ کا نتیجہ ہے, اس سے نفرت ہوگی, اس پہ غصہ ہوگا. تو یہ پروڈکٹ ہے جو اس سلیبس کی پروڈکٹ ہے, یہ روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. سر آپ نے اپنے مشن کے بارے میں بتایا, اور پھر ہم نے آپ سے یہ بھی جانا کہ آپ نے جو ہے وہ بیوروکریسی چھوڑ کے جو ہے وکالت کا شعبہ اختیار کر لیا. تو آپ ہمارے یوتھ کو کیا میسج دیں گے کہ کس طرح وہ اپنے مشن کو فالو کریں, اور کون سے ایسے چیلنجز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یوتھ کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب وہ اپنے مشن پہ چل پڑتے ہیں, اور کون سی ایسی ٹپ ہے جو آپ دینا چاہیں گے یوتھ کو ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود دیئر مشن؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہماری یوتھ کا, جیسا میں بتا چکا ہوں کہ وہ جو اسکولوں سے ایک بند ذہن کے ساتھ نکلتے ہیں تو وہ اپنا مشن زندگی میں بنا ہی نہیں پاتے. تو مشن کوئی ہوگا تو پھر اس کے لیے آپ کام کریں گے نا. تو یہاں پہ تو بڑے چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو ہوتے ہیں. بہت سارے قابل بچے ہوں گے, وہ کہیں گے ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں یا سی ایس ایس کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں فیلڈز ایسی ہیں جس سے ہماری ایک قومی ریولوشنری پروگریس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. سی ایس ایس کا تو بلکہ نیگیٹو رول ہے, کیونکہ بیوروکریسی جیسے پاکستان میں 70 سال سے کام کر رہی ہے, یہ تو کرپشن, ریڈ ٹیپزم, نااہلی اور بہت سے اس کے مسائل ہیں. اور وہ میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا, وہ الزام جو بیوروکریسی پہ لگتے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, اور اس میں تو بہت اوور آل ہونے کی ضرورت ہے. تو اگر ہماری یوتھ کا آبجیکٹیو ہے سی ایس ایس کرنا اور بیوروکریٹ بن جانا, اور اس کے بعد پھر سرد گرم کر کے کچھ حلال حرام کر کے ایک اچھی زندگی بنا لینا اور ایک مڈل کلاس لائف بنا لینا, یہ تو کوئی زندگی کا مقصد نہیں. اگر یہ مشن ہے ہماری یوتھ کا, جو کہ ہے, آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں جا کے کہ جو ذرا آپ کو بہتر لاٹ ملے گی, ان سے پوچھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں. سی ایس ایس کیوں کرنا چاہتے ہیں, اس کے مقاصد میں نے آپ کو بتا ہی دیا, کیونکہ تنخواہوں میں تو سی ایس ایس میں گھر بھی نہیں چلتا. تو جو کرنا چاہتے ہیں بچے, وہ اب آپ کے سامنے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. تو مشن کے لیے سب سے پہلے بچوں کو چاہیے کہ وہ لائبریریوں کا رخ کریں, کتابیں پڑھیں اور اپنے ذہن کھولیں. اور ذہن کیسے کھلیں گے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہماری زبان ہے اردو, لیکن اردو میں علم ہے ہی نہیں, جو ہے وہ بڑا منفی علم ہے. اور اردو میں سمجھ لیں علم لکھنے پہ ہی پابندی ہے پاکستان میں, کیونکہ ایسے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ وہ جو بندہ صحیح بات کھل کے کرے گا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی قانون لگ جائے گا. تو ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ انگریزی سیکھیں اور دن رات انگریزی بکس پڑھیں جو لیٹسٹ ہیں. لیٹسٹ پہ میرا زور ہے, کیونکہ جب آپ لیٹسٹ بکس پڑھیں گے تو اس میں اگر آپ جا کے افلاطون کو پڑھنا شروع کریں گے, آج سے 3000-4000 پہلے کی فلسفی, تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی. آپ لیٹسٹ بکس پڑھیں گے تو اس میں ہزاروں سال کا نالج اکٹھا ہو کے اس کے جو لیٹسٹ ٹرینڈ ہیں وہ موجود ہوں گے. تو میری ایک ہی نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے اس وقت, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
ادھر سے مودی جو ہے ہندوتوا کا اس کا نظریہ ہے، اور وہ پاکستان ان کے نظریے کے مطابق پاکستان کا پنجاب اور سندھ جو ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ ان کی ہندو راشٹر کا حصہ ہے، اور اسے ہر صورت انہوں نے واپس لینا ہے۔ اور اندرونی طور پہ آپ کو میں نے جو چیلنجز بتائے کہ یہاں پہ انتہا پسندی، تنگ نظری کی وجہ سے ہمارے اندرونی طور پہ بہت چیلنجز ہیں، تو یوتھ سے میں یہی کہوں گا کہ ایک ہی رستہ ہے جو مجھے ابھی تک سمجھ آیا ہے کہ آپ اپنے ذہنوں کو کھولیں، انگریزی زبان سیکھیں، زیادہ سے زیادہ نالج تک اپنی رسائی حاصل کریں، اور پھر اس کی بیسس پہ اپنی زندگی کا ایک مشن بنائیں جو پاکستان کو ایز اے ملک اور قوم آگے لے کے جائے۔ اور اس مشن میں آپ کو یقینی طور پہ جو بھی آپ مشن بنائیں گے اس کا ایک میجر پارٹ آپ کا ہوگا کہ آپ نے سیاسی جدوجہد کرنی ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی ایشوز ہیں یہ کسی نہ کسی طاقت کی پوزیشن پہ جا کے آپ ان کو ریورس کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپ کو سماجی سطح پہ، معاشرتی سطح پہ یہ بہتری لے کے آنی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو براڈسٹ مشن ہیں، جو ہائیسٹ مشن ہیں، وہ سیاسی اور معاشرتی لیول پہ پاکستان کو ایز اے ملک اور قوم بچانے کے لیے تعلیم کے زور پہ، اور تعلیم کون سی؟ جو لیٹسٹ ہے، کس لینگویج میں ہے؟ انگریزی زبان میں، اس تک رسائی حاصل کر کے اپنے مشن بنائیں اور پاکستان کی کسی نہ کسی صورت میں خدمت کریں۔ بہت شکریہ سر۔ یقیناً ہمارے نوجوانوں تک سر عدنان کا جو یہ میسج ہے یہ پہنچ گیا ہوگا، اور میں بھی آج سے پوری کوشش کروں گی کہ اس مشن کو اپنے ساتھ لے کے چلوں، اور میں چاہتی ہوں کہ ہماری یوتھ بھی اس چیز کو فالو کرے۔ یقیناً ہمارے جو CSS اسپائرنٹس ہیں جو سول سروسز میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے آج کا پروگرام بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوا ہوگا۔ کیسے آپ نے 9 آورز کا ایک جو ہے وہ شیڈیول بنانا ہے، پورے دن میں آپ کو پڑھنا ہے، ایون بک ریڈنگ جو ہے ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹریٹجی ہے ٹو ڈیولپ یور انالیٹیکل اسکلس۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے، اور تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ میری طرف سے خدا حافظ۔ تعلیم سے دوری کی اندرونی وجوہات سے لے کر اعلیٰ تعلیم کے حصول تک، گھر کی 4 دیواری سے لے کر دنیا کے بدلتے حالات تک، عوامی مسائل سے لے کر دنیا کے خوبصورت سیاحتی مقامات تک، اندھیر نگری سے لے کر انصاف کی فراہمی تک، ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے تطویر میڈیا۔ ہم بنیں گے آپ کی آواز۔